बदअमनी फैलाना और आम इंसानों के लिए, आम मखलूक के लिए मुश्किलात पैदा करना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। इस सिलसिले में रवा रखी गई नरमी को रियासत की कमजोरी न समझा जाए। दहशतगर्द जान लें कि नाकामी और नामुरादी उनका मुकद्दर है। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज से इस्लामाबाद और लाहौर में जो सूरत-ए-हाल बनी है, इन दोनों मामलात को लेकर आज बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट हुई। एक तो ये कि सानिया लाहौर के बाद वजीर आज़म नवाज शरीफ ने एक मुख्तसर खिताब किया जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का एक मरतबा फिर से इजहार किया। मगर बहुत सारी बातें जिनकी लोग तवक्को कर रहे थे वजीर आज़म नवाज शरीफ से, ऐसे मौके पर लोगों का ये गिला है, लोगों का ये कहना है कि वो बातें वजीर आज़म ने अपने खिताब में नहीं की। और दूसरी सिचुएशन जो लाहौर के हवाले से और खास तौर पर पंजाब के हवाले से है कि ISPR ये कहती है कि टारगेटेड कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। डेरा गाजी खान, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ वो इलाके हैं जहां पर कार्रवाइयां की गई हैं, मगर ना तो वजीर आज़म ने अपने खिताब में इसका जिक्र किया और ना ही बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई ऐसी इत्तला दी गई है जिसमें यह कहा जा रहा हो कि बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन का या एक मुनज़्ज़म कार्रवाई का सूबा पंजाब में आगाज कर दिया गया है। तीसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के हवाले से है। उनका एक चार्टर ऑफ डिमांड भी आ चुका है और कुछ ये भी इतलात हैं कि अंदर खाते बात भी हो रही है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में कुछ बड़े अहम सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या वजीर आज़म का जो खिताब था वो तवक्कुआत के मुताबिक था। दूसरा अहम सवाल जो है वो ये कि क्या सानिया लाहौर जो है वो जिस तरह से हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, इसके बावजूद इस वाक़े क्या होना, क्या सानिया लाहौर दहशतगर्दी की जंग में हमारे लिए एक नया मोड़ है। तीसरा सवाल जो कि अहम है वो ये कि पंजाब में ऑपरेशन के हवाले से, और क्या पंजाब में ऑपरेशन में ताखीर की गई है, क्या सानिया लाहौर जैसे वाकयात का इंतजार किया गया और उसके बाद वहां पर कार्रवाई शुरू की गई, क्योंकि ऑपरेशन की बातें हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे थे और ये भी कि जनूबी पंजाब खासकर दहशतगर्दों का गढ़ है। चौथा सवाल जो कि इस्लामाबाद से है, अब एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हुकूमत ताकत दिखाए दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ, मगर दूसरी तरफ हमने इस्लामाबाद में हुकूमत की बेबसी भी देखी कि मुजाहिरीन जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए और वहां पर जो है वो धरना दे दिया। और पांचवा और आखिरी आम सवाल जो है वो ये कि क्या हमें अब एक नए नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है, यानी इस पर बात होगी। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ियाउद्दीन साहब, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। ज़ियाउद्दीन साहब के साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इम्तियाज गुल साहब और ज़ियाउद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें ज्वाइन कर लिया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब ज़हीम कादरी साहब है, हमारे साथ मौजूद है। ज़हीम कादरी साहब आपके बहुत शुक्रिया। और एजाज चौधरी साहब भी लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ होंगे। मैं ज़हीम कादरी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे आगाज करूंगा और लाहौर वाले हवाले से ही, क्योंकि कंफ्यूजन है कुछ कि क्या कोई ऑपरेशन हो रहा है पंजाब के अंदर या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो किस तरह का हो रहा है। कोई ये जरा आप वजाहत कर देंगे, कोई क्लैरिफिकेशन कर देंगे कि अभी इस वक्त जो कार्रवाइयां हैं वो क्या हो रही हैं पंजाब के अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया रहमान। एक तो मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये कार्रवाइयाँ आज से नहीं हो रही और बहुत देर पहले से इनका इनेकाद कर दिया गया। आपने सुना आज से कुछ माह पहले कामोकी में एक ऑपरेशन हुआ जो अस्करी क़यादत, अस्करी इदारों की सिक्योरिटी एजेंसीज, पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी एजेंसीज, CTD और दीगर इदारों ने मिलकर किया और उसमें बहुत बेबहा कामयाबी जो थी हासिल हुई। आज से 5 दिन पहले CTD ने इसी तरह अस्करी इदारे, अस्करी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके साथ मिलकर एक कार्रवाई की जिसमें 4 के करीब दहशतगर्द पकड़े गए और बहुत सारा बारूद भी जो है वो कब्जे में लिया गया। तो ये एक स्ट्राइड है जो पिछले 6-8 माह से चल रही है। हम ये कह चुके हैं बार बार कि ये जो प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है ये कोई नया नहीं है। जहां भी कार्रवाई की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से वहां पर अस्करी क़यादत ऑन बोर्ड थी
اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. یہ سوال اٹھانے والے میرا خیال ہے قادری صاحب اگر آپ اجازت دیں ایک جو کنفیوژن جس حوالے سے پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کارروائیوں کے حوالے سے آئی ایس پی آر ٹویٹس کر کے بتا رہے ہیں. زین قادری صاحب ذرا بات سن لیجیے نا. آئی ایس پی آر ٹویٹس کر کے بتا رہے ہیں مگر وزیر اعظم نے ان کی ظاہری بات ہے پارٹی کی حکومت ہے پنجاب کے اندر وہ بھی ذکر کر سکتے تھے اپنے خطاب میں نہ انہوں نے ذکر کیا. اور آپ ترجمان ہیں کو تھوڑا آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی انٹیمیشن نہیں دی جا رہی کہ یہ ہے کیا؟ بھائی آپ بات سمجھ نہیں پا رہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ انٹیمیشن کسی نئے آپریشن کے بارے میں تو ہو سکتی تھی لیکن اگر ایک کام پچھلے 7-8 ماہ سے ہم آلریڈی کر رہے ہیں مل کے جس میں صدرن پنجاب کے بہت سارے شہر شامل ہیں. آپ نے دیکھا کہ کالعدم تنظیم کے جو پوری قیادت تھی وہ کس طرح وائپ آؤٹ ہوئی اس آپریشن میں اور یہ کومنگ اور یہ ریاکشنز پہلے دن سے اسی طرح ہی جاری ہیں کہ ہم تمام تر انٹیلیجنس ایجنسیز عسکری ادارے اور صوبائی ادارے اس میں ملوث ہیں اور وہ پلان کر کے ان آپریشنز کو کرتے ہیں. اگر آپ اس بات پر ہی آ جائیں کہ آج ایک آپ فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ مزید جو وہ تیزی لائی جائے گی تو آج آپریشن جو ہو رہے ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ لاہور میں بھی 30 لوگ گرفتار کیے گئے وہ تو یہ آج ہی پلان نہیں ہو گئے ہوں گے. ان کو 10-15 دن پہلے پلان کیا گیا ہوگا اور یہ آج ہی ہونے تھے. تو یہ ایک کنٹینیوس اسٹرائیڈ ہے جو چل رہی اس دن سے جس دن سے یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے ابھی بھی جو کارروائی ہو رہی ہے. میں جاؤدین صاحب آپ کی ایک اس پر چاہتا ہوں. اب یہ زعیم قادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ پہلے سے چل رہا تھا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں سانحہ لاہور کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر تیزی آ گئی ہے. اب میں نے جو ایک سوال شروع میں اٹھایا کہ کیا ہم نے جنوبی پنجاب میں تاخیر کر دی ہے یا وہاں پر ایکشن کرنے میں کیونکہ رینجرز کے آپریشن کے لے کر یا کسی نہ کسی حوالے سے آوازیں تو بہت اٹھ رہی تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ آپریشن نہیں کیا جا رہا. تو آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا پھر یہ جو پہلے سے کارروائیاں جاری ہیں یہ کافی ہیں؟ دیکھیں آئی ایس پی آر جو کلیم کر رہا ہے وہ زعیم قادری صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ڈیفرنٹ ہے مختلف ہے. ان دا سینس وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ پہلے کل تک جو ہے وہ جب ہم ایکشن لیتے تھے فوج کی طرف سے یا رینجرز کی طرف سے تو حکومت سے اجازت لے کر ہم کرتے تھے لیکن آج صبح سے وہ خود آن دیئر اون وہ انٹیلیجنس کی جو انفارمیشن ان کو مل رہی ہے اس کے بیسس پہ انہوں نے 3-4 بڑی ارلی مارننگ میں ایکشن لیے ہیں بغیر ریفرنس کے حکومت کے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ یعنی ظاہر ہے کہ حکومت کا انوالومنٹ تو ہونا ہی چاہیے اس قسم کے ایکشن میں. لیکن میں ایک بات کہوں گا وہ یہ کہ پنجاب میں سب کو پتہ ہے ہم اتنے زمانے سے ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں پنجاب پہ کہ وہاں سارے نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہیڈ کوارٹرز پنجاب میں ہیں. سیکٹیرین جو گروپس ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز پنجاب میں ہیں لیکن پنجاب میں جس قسم کا ایکشن کراچی میں لیا گیا اس قسم کا ایکشن ہمیں نظر نہیں آیا. اور میری تو تھیوری یہ ہے کہ اگر پنجاب میں ٹیک کیئر کر لیں ان کو تو فاٹا میں بھی ایکشن کی ضرورت نہیں ہے. انہیں سب سے زیادہ سہولت کار جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں. ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک ایکشن ہوا ہے کیونکہ زعیم قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے سے کارروائیاں جاری تھی پہلے سے ہو رہا ہے جاری ہوں گی وہ لیکن جو آج کی جو ایکشن ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کے انفارمیشن کے بیسس پہ نہیں بلکہ ہم اپنی انفارمیشن پہ کام کر رہے ہیں بغیر حکومت کو بتائے ہوئے. یہ کہیں نہیں کہا آئی ایس پی آر نے. آئی ایم سوری یہ کہیں نہیں کہا ایس پی آر نے. ان کی اپنی تشریح ہو سکتی ہے کسی بھی ٹویٹ میں اس بات کا ذکر نہیں ہے. پلیز اس طرح نہ کریں نا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے ایک دوسرے سے میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا یہ آپ غلط یہ میری غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک کے ادارے جو ہے نا حکومت سے زیادہ آگے بڑھ جائیں. میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے نا ان کو استعمال کرے لیکن اگر حکومت نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا قوم کے سامنے کہ بھی انہیں آنکھیں بند کر لی خرگوش کی طرح اور اب یہ کہا کہ پنجاب میں کچھ بھی نہیں. ابھی ثناء اللہ صاحب نے 10 دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے کہا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس قسم کے ایکشن جس قسم کا ایکشن کراچی میں ہو رہی ہے. اور سب کو پتا ہے زعیم قادری صاحب کو بھی پتا ہے کہ پنجاب گڑھ ہے سیکٹیرین گروپس کا اور ٹیررسٹ گروپ کا.
ٹھیک ہے، میں امتیاز گل صاحب آپ کے اس پر کیا ٹیک ہے؟ جو تانے بانے مل رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب سے مل رہے ہیں، پھر فوج جو ہے وہ کارروائیاں کرتی ہے جنوبی پنجاب میں کرتی ہے، کیا ہم نے دیر کر دی ہے جنوبی پنجاب میں ان فرقہ وارانہ تنظیمیں یا دہشت گرد تنظیمیں جن کا ضیاء الدین صاحب ذکر کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن میں؟ دیکھیے، ہم نے بڑے ایک آسان سے مسئلے کو کافی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ جو 1000 2000 3000 لوگ گزشتہ 2 روز سے اسلام آباد میں براجمان ہیں، جو توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے، جو آتش زنی انہوں نے کی ہے، کیا یہ سارے کچھ جنوبی پنجاب سے آئے ہیں؟ یہ مجھے بتائیے کہ اسلام آباد میں جو تقریباً 400 کے قریب غیر قانونی مساجد اور مدارس ہیں، جہاں پہ ملک بھر سے آئے ہوئے بچے طالبان کے طور پہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ جنوبی پنجاب سے آئے ہیں؟ تو اصل مسئلہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ جو لاہور میں حملہ ہوا وہ پنجاب میں چھپے ہوئے لوگوں نے کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک سطحی قسم کا تجزیہ ہے یا نتیجہ ہے جس پہ حکومت یا فوج پہنچی ہے۔ اصل لوگ جو ہیں وہ وزیرستان سے لے کے کراچی تک پاکستان کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، ڈسکا میں داعش کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، وہاں سے 16 لوگ پکڑے گئے۔ لاہور میں کوئی 12 یا 14 کے قریب خواتین اور مرد پکڑے گئے جو کہ داعش کے لیے کام کر رہے تھے۔ ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان سے زیادہ تر پنجاب سے کوئی 100 کے قریب لوگ شام گئے ہیں لڑائی کے لیے۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا یہ انکار کی کیفیت تھی یا جان بوجھ کے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت، شریف برادران جو ہمارے حکمران ہیں، وہ ایک انکار کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ان کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ وہ پنجاب کو امن کا اور ترقی کا گہوارہ بنائیں گے، اورنج لائن اور میٹرو بس اور کس کس کے ذریعے، اور بے شک اس کے اطراف میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے۔ ان کا جو رویہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، اس سے تو یہ غمازی ہوتی ہے کہ اور جائیں بھاڑ میں، صرف ہم نے پنجاب کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو اصل مسائل آپ کے اندر ہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رائٹ، اعجاز چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ میں چاہتا ہوں اعجاز چودھری صاحب، آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے؟ یہ جنوبی پنجاب والی جو بات، جو تانے بانے مل رہے ہیں، کیا ہم نے جنوبی پنجاب میں کارروائیاں کرنے میں تاخیر کر دی ہے؟ جی بہت شکریہ رحمان اظہر صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بہت ہی ویلڈ 5 نکات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ اگر ایک ایک کر کے اس کو لے لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ آج کی بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تازہ ترین ابھی جناب وزیر اعظم کا خطاب ہے، اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اتنا irrelevant کوئی اور بات چیت نہیں ہو سکتی، اور ایک بڑے سطحی سا ان کا تبصرہ تھا حالات کے اوپر۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ گزشتہ 2 روز سے مجھے تو نہ وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے اور نہ کل سے پنجاب میں حکومت نظر آ رہی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے آپریشن کی بات کی ہے، تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ حکومت کے وزراء کے جو روابط ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو مختلف اوقات میں یعنی ایسی ساری کارروائیوں کے پس منظر میں نظر آتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب آپ اس بات کو لے لیجئے کہ کل کے واقعے کے بعد لاہور جس قدر سوگوار ہے، لوگ صدمے میں ہیں، لیکن میں نے کل رانا ثناء اللہ صاحب اور اپنا دوسرے دیگر احباب کو دیکھا، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا صدمہ ہوا ہے اس قوم کو۔ اور رانا صاحب تو کل ایک اینکر کے ساتھ الجھ پڑے اور انہوں نے کہا کہ لاہور بالکل محفوظ ہے، یہ چند لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو اس پورے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہوگا کہ پاکستان سٹیٹ آف شاک میں ہے اور یہاں پر وجود نظر نہیں۔ چودھری صاحب، بات یہاں پر یہ ہے، آپریشن کی سوال آپ سے پوچھ رہا تھا، میں صرف ایک چیز، آپریشن والی چیز کہ ہماری پالیسی ری ایکٹیو کیوں ہے؟ کیا ہم واقعے کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد ہی جنوبی پنجاب میں کارروائی کی جانی تھی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے واقعی جب آوازیں آ رہی تھی، جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جنوبی پنجاب میں کارروائی کریں، آپ وہاں پر رینجرز کو بھیجیں، تو اس وقت ہم نے نہ بھیج کر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کو ہونے دیا ہے؟
اچھا، میں اس بات سے امتیاز گل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ صرف ایک جنوبی پنجاب کو فوکس نہ کریں، پاکستان کے تمام تقریباً علاقوں کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ سلیپر سیلز ہوں، چاہے وہ سہولت کار ہوں، چاہے وہ خود ایکٹیو لوگ ہوں، اس لیے ہر جگہ سے ہیں۔ یعنی جس شخص کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں خود میڈیا نے ہمیں بتایا کہ وہ 8 برس سے لاہور کے اندر یہیں پر رہائش پذیر تھا۔ اس لیے کسی ایک خاص علاقے کو جب ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا تو وہاں کے لوگوں کو بلا وجہ انگیخت کرتے ہیں۔ جو آپریشن کی بات ہے، یعنی کل فوج نے یہ ہمیں بتایا کہ وہ آپریشن کرنا شروع کر چکے ہیں، اور حکومت تو آج پاکستان میں نظر آئی ہے جب وزیر اعظم صاحب ہسپتال تشریف لے گئے ہیں اور پھر انہوں نے کوئی بات کی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خواہش کے برعکس فوج نے یہ ضروری سمجھا کہ اب ان سے پوچھا نہ جائے، بلکہ خود، یعنی میری معلومات یہ ہیں کہ رینجرز نے لکھ کر ان کو دیا کہ جی اب ہمیں اس آپریشن کا آغاز کرنا چاہیے، اور اس میں بھی مجھے بریک لینے، مگر ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اعجاز چودھری صاحب نے اٹھایا، اور میں چاہوں گا عظیم قادری صاحب اس کا آپ جواب دیں، اور باقی پینل سے بھی اس پر بات ہوگی کہ کیا وزیر اعظم کا جو خطاب تھا وہ توقعات کے مطابق تھا یا نہیں، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سوال کہ کیا وزیر اعظم پاکستان یا نواز شریف کا خطاب توقعات کے مطابق تھا یا نہیں، اس پر ضیاء الدین صاحب، امتیاز گل اور اعجاز چودھری سمجھتے ہیں کہ نہیں، توقعات کے مطابق نہیں تھا۔ قادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہاں توقعات کے مطابق تھا۔ ضیاء الدین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اگر میں اس سے پہلے کہ میں عظیم قادری کی طرف جاؤں، میں چاہتا ہوں آپ ہی بات کر لیں کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ توقعات کے مطابق نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ آپ مجھے میں نے جب سے نواز شریف صاحب سیاست میں آئے ہیں کوئی ایسی تقریر ان کی مجھے بتا دیں جو بہت ہی افیکٹو رہی ہے، وہ اچھے مقرر نہیں ہیں، اور جب بھی انہوں نے تقریر کرنے کی کوشش کی یا قوم کو خطاب کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ یہ انہوں نے امپریشن چھوڑا کہ شاید یہ تقریر جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ اچھے مقرر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی صرف ایسے موقع پر وزیر اعظم کا ویسے ہی آنا ایک سمبولک ویلیو بھی تو ہوتی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا آپ کا، وزیر اعظم ٹیلی ویژن پر آ کے لوگوں کو یقین دہانی کرائے کہ نہیں بھائی ہم آپ کے جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو دہشت گرد ہیں، انہیں پکڑیں گے۔ وہ آتے تو ہیں، نہیں، اسی سمبولک ریزن کی وجہ سے آئے ہیں۔ وہ یہ پوچھ لیجئے، ہمیشہ ذرا پوچھ لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا نہیں کہا انہوں نے جو کہنا چاہیے تھا، میں بتاؤں، پھر وہ اس میں بات کلیئر ہو جائے گی۔ میں بتاؤں، میرا سوال ہے ضیاء الدین صاحب۔ ٹھیک جی ضیاء الدین صاحب جی، نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مقرر تو کبھی اچھے نہیں رہے، وہ چاہے کچھ بھی کہتے، کوئی ریلیونٹ بات بھی کرتے، تو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو جواب جاہلہ باشد خاموشی۔ اچھا چلیے، رحمان اگر مجھے میں جواب دے دوں، یہ دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک منٹ زیم قادری صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، زیم قادری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، مگر مجھے صرف پہلے ذرا آپ نے مجھے ایک بار پوچھ لیا نا بھائی، اب دوبارہ پوچھ لیں تو پھر میں تو چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ جی یہ تو طریقہ کار غلط ہے نا۔ سر میں آپ کی طرف آؤں گا نا، ایک منٹ صرف پوچھ صبر لیا، کر لیں۔ مجھے پوچھے بغیر آپ نے دوبارہ وہ راؤنڈ شروع نہیں، میں سر آپ کو بھرپور موقع دوں گا، آپ کو پورا ٹائم دوں گا، آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، آپ کو بہت ساری چیزوں کا جواب دینا ہے۔ میں سر دیتا ہوں امتیاز گل صاحب، ذرا کامنٹ کر لیں اس پہ، پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں سر۔ امتیاز گل صاحب۔ جی وہ وزیر اعظم صاحب سے توقع یہ تھی کہ آج قوم کو حوصلہ دینے کے لیے وہ یہ بتاتے کہ کل سے کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کتنی ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ تو آپ میری بات اگر سن لیں، ہر چیز اس طرح تمسخر نہ اڑایا کریں ہر چیز کا۔ تو کیا کروں میں، یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے نا امتیاز گل صاحب؟ نہیں، میں یہ کام میرا ہے، یہ کام اداروں کا ہے، اچھا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب کا کیا کام ہے، نکلے گی نہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا جو پیغام ہے وہ وہی تھا جو صدر اوباما نے دیا، جو صدر پوٹن نے دیا، جو نریندر مودی نے دیا۔ صدر اوباما نے افسوس ہے دیے تھے۔ اب دیکھیں، یا تو آپ شاؤٹنگ کر، میں تو شاؤٹنگ نہیں کروں گا، آپ کر لیں، چلیں۔ نہیں کر، اس لیے کہ میرا خیال ہے ذرا امتیاز گل صاحب آپ بات پوری کر لیں، پھر میں نہیں دیکھیے، ایک تو پوری حکومت جو ہے وہ کنفیوز ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب آ کے کہتے ہیں کہ میں میڈیا سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کو تعاون چاہیے یا انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں تعاون چاہیے، اس لیے کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ممتاز قادری کے نام پہ، وہ دہشت گرد ہیں یا انتہا پسند ہیں،
یہ وزیر اعظم کو واضح کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو مطالبات، جو چارٹر آپ نے شروع میں ذکر کیا، اس میں اور مولانا صوفی محمد کے یا تحریک طالبان یا جماعت الاحرار کے چارٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ کے پاس پاکستان صاحب انہوں نے بات تو کی، انہوں نے اسلام آباد کے حوالے سے بات تو کی، انتہا پسندی کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ناموس رسالت کو حوالہ بنا کر یا انتہا پسندی کی اجازت انہوں نے یہ بڑا واضح طور پر میرا خیال ہے کہا ہے کہ نہیں دی جائے گی. نہیں تو ابھی ایکشن کیا لیا ہے؟ وہ تو کیا بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کافی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے وہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تو حکومت ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تو مذاکرات کس بنیاد پہ کر رہی ہے کہ کل کو 1000-2000 لوگ آ کے بیٹھ جائیں، آپ ان سے مذاکرات شروع کر دیں؟ وہ حکومت کے ریٹ کو آپ اس تنقید کا ذرا جواب دیں. زعیم قادری صاحب آپ اس تنقید کا ذرا جواب دیں، کیونکہ میرا خیال ہے باقی تینوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا جو خطاب تھا وہ توقعات کے مطابق نہیں تھا. میرا خیال ہے جتنی بھی تنقید کی گئی، ایک تو وہ لاجیکل تھی اور وہ آرگومنٹل نہیں تھی. اس تنقید کے بعد یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ان کو کہنا چاہیے تھا، اور ایک فگرز کی بات کر دی گئی کہ کتنے لوگ گرفتار ہو گئے. بھائی یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. سو میرے خیال میں یہ جو تنقید برائے تنقید کی جا رہی تھی وہ عوام سمجھ رہی ہے، خود دیکھ لے گی کہ وہ خالصتاً آرگومنٹس کے ایک بغیر تنقید تھی اور صرف شوق میں کی جا رہی تھی. سر مگر انہوں نے کوئی نئی بات بھی تو نہیں کی نا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسے موقعوں پر کہ وہ کیا کہنا چاہیے تھا ان کو، یہ تو نہیں کہا نا، یہ بتا نہیں سکے. حضور میری بات تو لینا، انہوں نے جو باتیں کی وہ انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ، وہ میرے بھی وزیر اعظم، انہوں نے بڑی روایتی باتیں کی انہوں نے. اور کون سی ایسی، چلے آپ بتا دیں کہ کون سی بات ان کو کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی. میں آپ سے دیکھیں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے وہ نقطہ یہ تھا کہ جو کارروائیاں جنوبی پنجاب میں ہو رئی ہیں، اگر آئی ایس پی آر یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ کل واقعہ ہوا، یہاں کارروائی اعتماد میں لینا ہوتا ہے نا، وہ انہوں نے اعتماد میں لیتے لوگوں کو یقین دہانی کراتے. قوم نہیں جانتی، کیا قوم نہیں جانتی، بار بار اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ کیا ہوا جنوبی پنجاب میں؟ کیا قوم نہیں جانتی کہ کل سی ٹی ڈی نے جو 4 دہشت گرد پکڑے وہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ کیا قوم نہیں جانتی کہ عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور صوبائی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے کاموں کی میں ایک آپریشن آج سے 2 ماہ پہلے کیا تھا؟ پرائم منسٹر قوم نے تو پھر دھماکے کا بھی اخبار میں پڑھ لیا تھا، پھر وزیر اعظم کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں میں بات ختم کر لوں نا. وہ گائیڈ لائنز دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے انتباہ کیا ہے پنجاب حکومت کو کہ ان کارروائیوں میں شدت اور تیزی لائی جائے. ہم نے سب نے سنا نا. تو بغیر وجہ کی تنقید ہو رہی ہے، آپ کرتے جائیں، میں جواب دیتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. میں امتیاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے، پھر اعجاز چودھری صاحب کی بھی اس پہ ٹیک چاہتا ہوں. امتیاز صاحب. نہیں دیکھیے میرا خیال ہے میں نے بات کر لی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کا یہ کام ہے کہ وہ پنجاب حکومت کو انتباہ کرے کہ ان کارروائیوں میں تیزی لائی جائے؟ کیا پنجاب حکومت اپنے تئیں وہ نہیں کر سکتی؟ پھر ہم نے جو باتیں سنی ہیں آپ دیکھیں پھر انٹرپٹ کر دیتے ہیں مجھے، سارا فلو آف تھاٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. کہ اس میں اپنی بات کو نیگیٹ کر رہے ہیں امتیاز صاحب. میں بالکل آپ نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر کو فگرز دینے چاہیے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انتباہ صرف دیکھیں جناب، پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے، خود کلیئر نہیں ہے، پرائم منسٹر کا کام گرفتاری نہیں ہے، لیکن وہ عوام کو یہ بتا سکتے ہیں کہ گزشتہ 36 گھنٹے کے دوران حکومت نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں. کم از کم یہ حکومت بتا سکتی ہے. اس طرح وہ یہ بھی بتانا چاہیے تھا ان کو کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکات تھے اس میں سے مدارس کے حوالے سے جو کام کرنا تھا وفاقی حکومت نے، کیا وہ کام کیا ہے؟ اس پہ کیا اتفاق رائے ہوا ہے؟ 1 سال ہونے کو آیا ہے، 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. اس پہ آپ لوگ کچھ کر سکے ہیں؟ کیا وہاں پہ آڈٹ کا نظام انٹروڈیوس کر سکے ہیں؟ کیا وہاں پہ ان کی مانیٹرنگ کا کوئی نظام ہو سکا ہے؟ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ جو نیشنل ایکشن پلان کا ایک منٹ ذرا موقع دیجیے گا. آڈٹ بھی ہو گیا ہے، اعجاز چودھری صاحب ہو گئی ہے، تھم ویریفیکیشن بھی ہو گئی ہے 13,000 مدارس. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب. اور میری کوئی معلومات تو ان کے نصاب کا کیا ہوا ہے اداروں سے تو نہیں ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میڈیا سے اور پبلک کے جو سامنے چیز آتی ہے. تجزیہ نگار بات کرتے ہیں، سیاسی دانشور بات کرتے ہیں. بالکل یہ بات واضح ہے کہ پنجاب کے بارے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں
یعنی حکومت جو بھی وضاحتیں دیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس درجے میں کراچی یا ملک کے دیگر علاقوں کے اندر آپریشن ایسے لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے، پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہ توقع رکھتا تھا کہ وزیر اعظم اس نہایت نازک موقع کے اوپر اس بات کا اعلان کریں گے کہ جو کمی رہ گئی ہے ہم اس کو، اب ذرا بات میرا خیال ہے بات نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے، میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے پورا سارا کور اپ کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ فوج خود بتا رہی ہے کہ وہ اقدامات اپنے طور پہ لے رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خود رینجرز نے خط لکھا ہے ان کو کہ اب ہم اس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی خط موصول نہیں ہو، میں سمجھتا ہوں آپ ذرا پوچھ لیجئے، ممکن ہے زعیم بھائی کے علم میں نہ ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کی تقریر سچویشن سے irrelevant تھی۔ سب سے اہم بات ہے زین قادری صاحب ایک چیز پھر ایک چیز کا مجھے جواب دیجیے۔ میں ایک چینل کے اوپر وہ دھمکیاں دے رہے تھے، دیکھیں یہ جو جتنی بھی سچویشن اسلام آباد کے اندر ہے اس کے اوپر بھی نہ تو کوئی انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا، نہ ان سے ابھی تک وہ بات چیت کرنے کا ابھی اسلام آباد والی سچویشن کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اعجاز قادری صاحب آپ اگر 1 منٹ مجھے دیجیے، زین قادری صاحب ایک چیز کا جواب دے دیجیے۔ جب وزیر اعظم نے بات کی ثانیہ لاہور کے حوالے سے، مگر اسلام آباد کو لگتا ہے کہ وہ بائی پاس کر گئے۔ اب دھرنا جب ہوا تھا تب تو کہا گیا کہ کسی کو ریڈ زون میں پارلیمنٹ پر چڑھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی، مگر آج وزیر اعظم بہتر نہیں ہوتا کہ خطاب میں بات کرتے کہ اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر سے وہی چیزیں دہرا دیتے کہ کسی کو جو ہے وہ وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، سختی سے نپٹا جائے گا۔ سنی نہیں، انہوں نے کی آپ نے سنی نہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ حکومت کی نرمی کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیٹیگوریکلی سر اب یہ تو یا تو وزارت نیچے چلایا کریں کہ وزیر اعظم صاحب جو بات ہے اسلام آباد کے حوالے سے کر رہا ہے، حکومت کی ناکامی مت سمجھا جائے۔ اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے انہوں نے سب لوگوں کو یہاں پہ چھوڑا ہے، تب یہ ہوا ہے۔ حکومت کے بارے میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ حکومت خاص طور پر میں بڑا کھل کر آپ سے بات کرنے لگا ہوں، حکومت اس مسئلے کو جو چہلم والا ایشو تھا، حکومت اس مسئلے سے کتراتی رہی ہے، نہ اس کو کھل کر اس پر بات کرتی ہے، نہ کھل کر جو ہے وہ لوگوں کا سامنا کرتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے جیسے ان پر ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں نا، میں دہرا دیتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا خطاب، جہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ حکومت کی نرمی، رواداری اور اعلیٰ ظرفی کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ اسٹیٹ جو ماں ہوتی ہے وہ یقیناً ان تینوں اہداف کو پورا کرنے کے بعد اپنا ری ایکشن دیتی ہے، اور انہوں نے یہ مگر حکومت کی دھمکیاں کسی کام کی نہیں ہے نا۔ میں ضیاء الدین صاحب آپ کی ٹیک اس پہ چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے اسلام آباد والا جو معاملہ ہے۔ دھمکی نہیں دی، زعیم قادری صاحب ہم نے نہیں دی، وزیر اعظم نے کچھ اور۔ ایک منٹ زعیم قادری صاحب ذرا قادری صاحب کی میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی وزیر اعظم نے کہا، اچھا جی سوری جی زین قادری صاحب آپ بات پوری کر لیں، مگر اس کے بعد پھر ضیاء الدین صاحب کو بات کرنے دیجیے گا، میں چاہوں گا ذرا۔ نہیں آپ بزرگ ہیں، پہلے ضیاء الدین صاحب سے پوچھ لیجئے کہ وزیر اعظم کو اور کیا کہنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کہا۔ جی میں تخیر کی بات تو نہیں کروں گا اس وقت، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ زعیم قادری صاحب تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں حکومت کو، تو وہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے ہر چیز کو، اس میں تو کوئی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے ایک اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ لاہور میں ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا تھا، اور یہ جو قادری صاحب کے جلوس جو نکلا تھا پنڈی سے اسلام آباد کی طرف، وہ جب برج پہ پہنچا فیض آباد کے، وہ گولی چلا رہا تھا۔ اگر اس وقت فوج جو پولیس اسلام آباد کی اگر کاؤنٹر گولی چلا دیتی اور کچھ لاشیں آ جاتی، تو آپ ذرا سوچیں اس وقت آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے بہت ہی سین ایکشن لیا کہ انہیں آنے نہیں دیا، ان کو کاؤنٹر نہیں کیا، اور اس وقت جو ہے نا یہ کنفائنڈ ہے ڈی چوک میں، اور چونکہ یہ موبائل ٹیلی فون وغیرہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، تو اس وقت یہ ان کی طرف دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے کہ
کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کہاں آ کے پھنس گئے ہیں. تو یہ تو بہت ہی اچھا کام کیا ایڈمنسٹریشن نے, پرسپشن جو. مگر ضیاءالدین صاحب ساتھ ہی ساتھ اس ایکشن کو جو نرمی کی بات آپ اور زعیم قادری صاحب کر رہے ہیں, اس کو حکومت کی بے بسی کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں انتہا پسندی سے لڑنے کی اور ہماری ریاست کو جو ہے لڑنا ہے, تو پھر یہ کمزوری کیوں. میں ایک بریک لوں گا, میں سر ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد میں چاہوں گا آپ سے اس بات کا آغاز کریں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ کیا وزیر اعظم کا خطاب توقعات کے مطابق تھا؟ اس پر ضیاء الدین صاحب, امتیاز گل صاحب اور اعجاز چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جبکہ زعیم قادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ان کا خطاب توقعات کے مطابق تھا. ضیاء الدین صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کر گیا تھا آپ کے لیے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ سمجھداری دکھائی گئی ہے جس طرح سے اسلام آباد کے واقعے کو ہینڈل کیا گیا, مگر دوسری طرف اسے حکومت کی بے بسی بھی کہا جا رہا ہے. ہاں نہیں, جو پرسپشن بنتا ہے وہ یہی ہے. وہ اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ تو ایک اکیلے آدمی نے بلو ایریا کو ٹیک اوور کر لیا تھا, اور لگتا یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی, یعنی ہماری انٹیریئر منسٹری کے پاس کوئی اس کا جواب ہی نہیں ہے. پھر دھرنا جو پچھلے سالوں میں ہوا تھا اس میں بھی کافی لگ یہ رہا تھا کہ حکومت کی کمزوری ہے. تو کل جو ہوئی چیز وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں, کمزوری کی بات نہیں ہے, یہ ریٹریٹ تھی سمجھداری کے ساتھ. اگر گولی چل جاتی وہاں پر فیض آباد کے برج پر, تو آپ ذرا سوچیں آج ہم کی باتیں کیا کر رہے ہوتے. لیکن اس حکومت نے ایک دفعہ تو ماڈل ٹاؤن میں گولی چلائی ہے, دوسری دفعہ یہ پی آئی اے کے پروٹیسٹ کے دوران گولی چلائی ہے. وہ کل بھی چلا سکتی تھی گولی, لیکن بہت ہی عقل مندی سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور انہیں آنے دیا. اور جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, یہ جو مجمع جو آ کر یہاں توڑ پھوڑ جو کیا ہے, اس سے ایک ان کا نیگیٹو امیج بنا ہے. اب وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا یہ کام, حالانکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ بھئی یہ انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ ایک ان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ابھری ہے قوم کی طرف سے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا فائدہ ہوا ہے, نہ کہ ان کی کمزوری ظاہر ہو رہی. امتیاز گل صاحب, یور ٹیک, کیا بے بسی ہے یا پھر سمجھداری ہے جو کچھ اسلام آباد میں ہوا؟ دیکھیے آپ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں یہاں پہ ضیاء الدین صاحب. نہیں, میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا تجزیہ پوچھ رہا ہوں. اس میں دیکھیں ضیاء الدین صاحب کی اپنی ایک اچھی مثبت سوچ ہے اور ایک اچھا زاویہ ہے جس سے وہ اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر حکومتیں یہی کام کرنا شروع کر دیں تو اس میں پھر آپ کی قانون کی عملداری جو ہے وہ ایروڈ ہوتی ہے. اس سے آپ کو اچھا خاصا معلوم تھا جو 29 فروری کو ہوا جنازے کے وقت, نماز جنازہ کے وقت, جو اس کے ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد ہوا, تو بہت واضح تھا کہ یہ لوگ جب بھی اکٹھے ہوں گے توڑ پھوڑ ہوگی اور اس طرح آرڈر صورتحال پیدا کریں گے. میرا اختلاف اس سے یہ ہے کہ آپ کی پریونشن یعنی پیش بندی اور جو مینجمنٹ ہے جب یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ انتہائی ناقص رہی ہے. مثلا سوال یہ کہ وہ فیض آباد تک پہنچے کیوں؟ اس سے پہلے ہم کیا ان کو نہیں روک سکتے تھے؟ اس سے پہلے اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ یہ مینج نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے 2-4 لیڈر تو ہوں گے ان کے, آپ ان کو ضامن بنائیں اس بات کا کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں, لیکن کوئی توڑ پھوڑ ہوئی, کوئی بھی کسی نے بھی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر ذمہ داری آپ کی ہوگی. وہ لیڈر کہاں ہیں جن کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی؟ وہ لوگ کہاں ہیں جن کو اجازت ملی یا جن کی درخواستیں آئی ہوں گی کہ ہمیں یہاں پہ اجتماع کرنا ہے؟ ہر کام اس نوعیت کا جو بھی جس سے بھی پبلک انٹرسٹ براہ راست متاثر ہوتا ہے, دیکھیے جو پبلک انٹرسٹ سے جو جس چیز سے متاثر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے. دنیا بھر میں چاہے امریکہ ہے چاہے یورپ ہے, وہاں پہ آئین میں, قوانین میں, اسٹیٹیوٹس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے, آپ تو خود بھی وکیل ہیں, کہ جو بھی ایکشن کسی فرد کے ہاتھوں یا کسی گروپ کے ہاتھوں اگر عوامی مفاد کے خلاف جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ان مظاہرین کے بھی تو کوئی ایک مرکزی رہنما تو نہیں ہے نا, یہ تو مختلف فیکشنز ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, اور ان کے جو ہمارے پاس خبریں ہیں سر, ان کے آپس کے بھی بڑے اختلافات ہیں. تو ایسی صورت میں حکومت کی بیسٹ آپشن کیا تھی؟ جی بیسٹ آپشن پیش بندی تھی. پیش بندی یعنی آپ پہلے سے, چاہے اگر 4 فیکشن ہیں, بے شک آخر سڑک پہ اکٹھے ہوئے ہیں, مجمع اکٹھا ہوا ہے, اس کو آپ نے کس بنیاد پہ وہاں اکٹھے ہونے دیا ہے؟ اور وہ
पंजाब पुलिस कहाँ थी? क्या आप उनको नहीं रोक सकते थे? एरियल सर्वेलेंस एक चीज होती है। नहीं, हमारी जो इतलात हैं उनके मुताबिक इजाफी नफरी भी मंगवाई गई थी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, और हुकूमत को बखूबी तौर पर इल्म भी था। इनके सोशल मीडिया के अकाउंट से भी ऐसी चीजें सर्कुलेट हो रही थी कि ये पार्लियामेंट की तरफ आएंगे, मगर उसके बावजूद जो है वो ये चीजें, ये पेशबंदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, मगर उसके बावजूद नहीं किया गया, और शायद उसकी वजह वही है जो ज़ियाउद्दीन साहब कह रहे हैं। देखिए जी, जो शख्स भी कानून हाथ में ले, जब तक उन लोगों को मिसाली सजा नहीं मिलेगी, इस मुल्क में यही कुछ होता रहेगा। जब कादरी साहब का और इमरान खान का जो धरना हुआ था, जिस तरह उन्होंने अपने साथ क्रेन लाके और वो कंटेनर हटा दिए रास्ते से, आपने तो वो भी तो कानून की खिलाफ वर्जी थी। इस तरह इन्होंने भी कंटेनर हटा दिए। हुकूमत ने अगर एक ईंट रखी हुई है, ठीक है, पेशबंदी के तौर पे, वो ईंट जो भी हटाएगा उसको करार वाकई सजा जब तक नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं एजाज चौधरी साहब, ये दूसरा मार्च है पार्लियामेंट की तरफ, और चौधरी निसार ने आपके मार्च के बाद ये कहा था, जब आप लोग वहां पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि अब के बाद किसी को यहां पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अभी हमने देखा लोग वहां पर पहुंचे। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या हुकूमत ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, ठीक किया? देखिए रहमान अजहर, मैं तो अव्वल आखिर एक सियासी कारकुन हूं, और मैं इसे अपना आईनी हक समझता हूं कि अगर मैं किसी बात पे एहतजाज करना चाहूं, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ ही क्यों ना हो, मुझे एहतजाज करने का हक हासिल है। और जमहूरी माशरों में, जमहूरी हुकूमतों में इसका मौका फराहम किया जाना चाहिए। लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि किसी सूरत में भी मैं एहतजाज करने वालों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करने का कायल नहीं हूँ। अलबत्ता देखिए, ये 40 रोज से इस बात का पूरे इंतजामिया को, अदारों को इल्म था कि क्या हो रहा है, और कुछ चीज़ें यानी खुद चूंकि मैं एक ज़बरदस्त सियासी तहरीक चला के धरने का काम हमने वो किया जो दुनिया के सामने है, तो उनके साथ कोई गुफ्तशुनीद, कोई बातचीत, उनके जो भी मुतालबात हैं उसके ऊपर हुकूमत को कोई बात करनी चाहिए थी। एट दी 11th आके चौधरी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज की वजाहत कर दें कि एहतजाज करना, इसमें मैं भी आपके साथ 100% मुत्तफिक हूँ, मगर मेट्रो स्टेशन को आग लगाना, जंगले तोड़ना, पुलिस वालों को जख्मी करना, ये कानून को हाथ में लेना, कंटेनर को, एम्बुलेंसेस को आग लगाना, ये तो फर्क है ना एहतजाज से। पीटीवी पर कब्जा करना। एहतजाज अपनी जगह। आपसे अर्ज करता हूँ, मेरी गुजारिश सुन लेना। सब लोग हम जो यहाँ पे बैठे हैं ना, सब पाकिस्तान की तारीख से कुछ ना कुछ वाकिफ हैं, और हमारे दो मेहरबान जो साफी हैं वो तो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। देखें, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ना, अगर हुकूमत उसे कंट्रोल करना चाहे तो उसके पास ये सारे जराए होते हैं, उसके पास एजेंसियां होती हैं, उसके पास कुव्वत होती है, उसके पास लोगों को लेने और देने के लिए बहुत कुछ होता है। और अगर खुद अपनी नालायकी के सबब उसको बिगाड़ के रख दें तो ये उनका अपना यानी गलती होती है। मैं आज आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक और चैनल पे 8 बजे बैठा था तो हुकूमत के एक नुमाइंदे हैं तलाल साहब, वो फरमा रहे थे कि हम इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम ये अल्फाज थे उनके कि हम कतन इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम इन्हें ठीक, यानी ये अगर आप उस वक्त के जब तीसरा दिन चढ़ रहा हो और आप कुछ कर ना सके हो, आपके कहने के मुताबिक मेट्रो तोड़ दी हो या और कोई इस तरह के काम किए हो, तो हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या करते रहे हैं, जबकि ये ऐलान शुदा था, अचानक वो वहां पे आ गए थे। ज़हीम कादरी साहब, अब आप बता दें कि ये हिकमत अमली क्या है, और फिर दूसरी बात कि ये कमजोरी का तासुर क्यों जा रहा है हुकूमत का? हुकूमत तो लगता ये था कि हुकूमत अब इन कंट्रोल है। तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल आपने पास करा लिया, आप लोग खड़े हुए उस पर, आप लोगों ने कहा कि नहीं ये हमने ठीक किया, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ कमजोरी है। सुन लें, कादरी साहब ने नहीं कहा था कि बिल ठीक। जब इमरान खान साहब तशरीफ लेके आए थे, मैं इनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने भी इस तरह नहीं, मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ ना, आइडेंटिकल वाकया हुआ। उन्होंने भी एक मुआहदा किया था कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, और उसके बाद क्या हुआ सबने देखा। फिर उसी तरह ही आज मेट्रो स्टेशन टूटे
वहाँ पे पीटीवी पर कब्जा हुआ था, नहीं, हमने प्राइम कोई मिनिस्टर PTV हाउस पे के कब्जा जंगले नहीं टूटे किया। थे, आपको पता और ही जो है, कुछ हुआ वो जिसने सबको किया। पता है, सबको इल्म है। जिनको आपने जून में कत्ल किया था वो उनके लवाकिन आए हुए थे वहाँ पे। आपको तो इल्म है, पुरानी बात हो गई, लेकिन उन्होंने किया, वो हमारे गले में किया था, पुरानी बात हो गई। आपको लायन का कॉपी जाएंगे देखिए, 16 लोगों को वहाँ पर आप मार के मॉडल टाउन छोड़ आए, 100 लोगों को गोलियां मारी, 100 लोगों को गोलियां मारी, वो उनके लवाकिन थे जो जाके गए, जो आपके साथ आए थे वो देखे ना। कादरी साहब के लिए ये माने कि उनका इतना एहतजाज के बाद आपको याद करके जरा बात कर लेना। आपने तो ये कहे ना, अगर आप ये तस्लीम करते हैं कि आप उनके साथ आए थे, तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज इजाज चौधरी साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि ये तारुल कादरी साहब के साथ आए थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे, सामने आ गई। उनके 100 लोगों को गोलियां मारी थी आपने और 16 लोगों को कत्ल किया था मॉडल टाउन में। किसको नहीं याद? अदालत फैसला करेगी। आपने नहीं करना यार। अच्छा, अदालत ने फैसला करना चाहिए। एक मिनट पूरी सुन ले, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। ज़हीम कादरी साहब के कहने से नॉट एट ऑल हो जाएगा। इंक्लूसिव नहीं होती सर, एक मिनट बात सुन ले, वो अदालत नहीं, बात सुन ले। जो अदालत आपके हक में फैसला कर दे वो अदालत है, और जो ना करे वो अदालत नहीं है। हम करते हैं हाई कोर्ट किस तरह हो गया? हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात। नहीं, आपको ये पंजाब गवर्नमेंट का यानी अपना इस्तेहकाक समझते हैं कि लोगों को गोलियों से भून दें, ये कह रहे हैं। हाँ, तो वहां पर भी गोलियां चलाई आपने। अच्छा, यहाँ झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं? लाशें नहीं गिरी थी वहां पे, पता नहीं किसने चलाई। कैसे नहीं आपको पता? कोर्ट को फैसला कर रहे हैं, कोर्ट को करने में फैसला तो कर रहा है कोर्ट फैसला। आप जज नहीं, आप जज बन रहे हैं, आप तो जज। मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ, जेआईटी के फैसले को मैं क्या आज तक क्या हुकूमत ने ये जिम्मेदारी पूरी की है कि वो 16 लोग किसने कत्ल किए? बिल्कुल बताए किसी ने? कोर्ट में 100 लोगों को गोलियां मारी, कोर्ट में केस मौजूद है, पहले केस का फैसला फाइल किया। करेगी। उस जेआईटी मौजूद है, कोई जेआईटी आपकी खाना साज जेआईटी है। ISI IB MI की जेआईटी खाना साज है। बाकर नकवी साहब ने मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। एजाज कादरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और ज़हीम कादरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज गुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और ज़ियाउद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल इन सब की आपने गुफ्तगू सुनी। सिर्फ बात इतनी सी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो हमारी एक ऐसी जंग है जिससे अभी मेरा ख्याल है हमें और बहुत देर तक लड़ना है। हालात और वाकया तो ये बता रहे हैं, लाहौर जैसा वाकया हुआ, और फिर सबसे अहम बात ये कि इसमें यूनिटी बड़ी जरूरी है। हम सबको, चाहे वो फौज का इदारा हो, चाहे वो सिविलियन इदारे हो, चाहे वो सियासी पार्टियां हो, मेरा ख्याल है सब लोगों को एक ही पेज पर होने की जरूरत है। ये सबसे अहम है जो हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। और शायद अब जो कि एक और नुकता के हमें नेशनल एक्शन प्लान जो हमने दिया है, वाकई अब वक्त आ गया है कि उस पर मनोअन उस पर अमल किया जाए, क्योंकि वो हमारी सियासी लीडरशिप का वादा है लोगों के साथ। तो खुदारा उस पर अमल दरामद को जो है वो तमाम सियासी पार्टियां और खासकर हुकूमत जो है वो उसको यकीनी बनाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।